वोकैबुलरी एक ऐसा अमल है जिसकी कोई लिमिट कभी है ही नहीं, ठीक है। इसकी लिमिट ना हो सकती है और ना कभी होगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, ब्रिटिश एक्सेंट वर्सेस अमेरिकन एक्सेंट, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रिटिश सीखना कौन सा चाहिए, अडॉप्ट कौन सा करना चाहिए काम में? ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा कि आइल्स में कभी भी आप ये मत सोचें कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, वो आपकी सिर्फ स्किल्स देखते हैं कि जो आपने बोलना है वो कितना बोलना है और कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए क्या करें? हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, डर लग रहा होता है कि गलत ना बोल दें, कि कहीं आगे पीछे ना हो। अब बजाय मैं ये कहूँ कि जी जाओ देखो दरवाजे पे कौन है, तो मैं ये नहीं कह सकता गो एंड सी हूज एट द डोर। गो एंड सी हूज एट द डोर रिप्लेस हो गया किससे? जाओ देखो दरवाजे पे कौन। ठीक फर इंग्लिश काफ़ी है। तो मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पर हम आइल्स की बात करें तो आइल्स आजकल चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करें, उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो आइल्स है। आइल्स की तैयारी कैसे करें? कि जब आप लिसनिंग कर रहे होते हो तो जब आप मेंटली तौर पे कहीं और चले जाते हो तो फिर आप लिसनिंग नहीं कर पाते। कि जब वॉवल्स, जो हमने बचपन में पढ़े हैं वॉवल्स, जब वॉवल के बाद आर लगा हो तो आर को साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ऑनर, तो वो ऑनर होगा, ऑनर, ऑनर नहीं, ऑनर। इसी तरह फ्लेवर, फ्लेवर नहीं, अब हाँ फ्लेवर, मेंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम देखने वालों को बताते चलें कि जी हमारे आज के जो मेहमान हैं हमारे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं। और ज़िंदगी में कुछ लोगों को आप बड़े थोड़े वक्त में देखते हैं और थोड़े लम्हों में देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और ऐसे लोग, खूबसूरत लोग जब आपको मिलते हैं जो इतने मोटिवेशनल होते हैं, यकीन जाने कि ज़िंदगी और खूबसूरत लगने लग जाती है। बिल्कुल जनाब, फैज़ान अज़ीम डार साहब हमारे साथ हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक के ऊपर आपकी बड़ी कमांड है, टीचर हैं। आइल्स के हवाले से आज बहुत से लोगों के जो सवालात हैं आज हम इनसे करेंगे कि अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम फैज़ान साहब से लेंगे, और ख़ास तौर पे आइल्स के हवाले से जो लोगों की स्कोरिंग का इशू होता है, वो प्रॉब्लम होता है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता लें चले कि जी फैज़ान भाई जो हैं ये इनकी ज़िंदगी में एक चैलेंज्ड है, विजुअली थोड़ा सा इनको चैलेंज है, लेकिन इन्होंने अपने उस चैलेंज को मात दे के और उसको मात देते हुए खूबसूरत अंदाज से ये अपने कामकाज भी कर रहे हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जनाब लोगों को तालीम भी दे रहे हैं। और सबसे खूबसूरत हवाला इनका ये कि ये सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। वेरी मोर वेलकम फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। अच्छा फैज़ान भाई, ज़िंदगी में ऑफ कोर्स इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और आपको थोड़ा सा विजुअली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपने इस चैलेंज को फेस करते हुए और उसके मुखालिफ चलते हुए आप इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को आप इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं। तो ये सारा जो एक एनर्जी है ये कहाँ से आती है आपके अंदर? Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Farhan sahab. Thank you very much for having me here. So I'm really thankful to you and the audience as well. मैं ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है आप जैसे आपने मेरा तारुफ करवाया और स्ट्रगल पीरियड मेरा शुरू से ही चलता आ रहा है और स्ट्रगलिंग पीरियड में मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी भी और उसको फेस भी किया। इंस्पिरेशन ये थी कि मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी मुझे। अच्छा। और उस हवाले से फिर मुझे ऐसी एनर्जी मिली, पॉजिटिव एनर्जी, कि मुस्तकिल मिजाजी से चलना और वो सारा कुछ मैंने अपने वालिदैन से सीखा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज मैं इस लेवल पे हूँ कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ माशाल्लाह, इंग्लिश आइल्स और स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। चैलेंजेस क्या आते हैं ज़िंदगी जी, में? चैलेंजेस उसमें ये आ जाते हैं कि कोई चीज़ को रीड करना या किसी चीज़ को जो बारीक बारीक लफ्ज़ हैं उनको पढ़ना, वो सारी चीज़ें
یہ میری اسٹرگل کا حصہ رہا ہے. تو پھر میں ریکارڈنگز کرتا تھا، آڈیوز اور یہ ساری چیزیں. اور اللہ پاک نے مطلب ایک شروع سے ہی مجھے میرے اندر پازیٹیوٹی رکھی. میں نے اس انرجی کو پھر یوز کیا. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی پرابلم ہو زندگی میں انسان، ویسے بھی نارملی بھی کوئی پرابلم ہو تو انسان بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. ہماری سوسائٹی کا انفارچونیٹلی یہ ایشو ہے. سو آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بک اپ کرتے ہیں؟ اصل میں نا یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ خود سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ ان کو دیکھتے ہو نا، پھر آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. کیا بات ہے. اپنے سے جو مثال کے طور پر اگر مجھے نظر آتا ہے رب تعالیٰ نے اگر مجھے سائٹ دی ہے تو بلائنڈنس تو نہیں دی. جی ہاں، بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. تو جو بلائنڈ لوگ ہیں جب ان کو آپ دیکھتے ہو اتنی اسٹرگل کرتے ہوئے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک شخص نے بلائنڈ تھا لیکن F-16 چلاتا تھا. اچھا آپ حیران ہوں گے، اچھا یہ بلائنڈ ہو کے F-16 اڑا رہا ہے. اسی طرح میرے جو اپنے سائنس کالج میں جہاں سے میں نے انٹر کیا تھا، وہاں پر میرے ایک پروفیسر تھے اردو کے، ہی واز بلائنڈ. اچھا. اور 3 بچے تھے ان کے اور تینوں نارمل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ وہ چیزیں بالکل ہیں. جی، اس طرح کی بہت سی سٹوریز ہیں. بالکل میرے کہیں جانے والے ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں اور ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ، اور ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں. اچھا آپ کے ہونے کا فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. انگلش کے آپ کی ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ فر انگریزی سکھاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ہم آئلٹس کی بات کریں گے، کیوں آئلٹس آج کل چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ ملک سے باہر جانے کی کوشش کریں، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ آئلٹس ہے. آئلٹس کی تیاری کیسے کریں، کیا طریقہ کار اپنائیں کہ لوگ اچھے بینڈ بھی لے جائیں جو ریکوائر بینڈ ہے؟ فرحان صاحب، اصل میں آئلٹس کو نا ہم لوگوں نے ایک ایز اے سبجیکٹ لے لیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ایک سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک اسکلڈ بیسڈ کورس ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لمیٹڈ سا سلیبس ہوگا تو اس کو پڑھ کے ہم آئلٹس کرنے کے. نو، اٹس اے ٹیسٹ آف اسکلز، ناٹ نالج اینڈ انفارمیشن. یعنی آئلٹس کرنے والا اس کا نالج اور انفارمیشن سے کوئی تعلق نہیں. اچھا. اب اس میں جو ٹیکنیکس اور ٹرکس اور ٹپس یوز ہوتی ہیں وہ پھر ہم بتا کر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریکوائرڈ بینڈز لے لیں. اچھا ایک بندے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایجوکیشن کا بہت زیادہ، سپوز ایک کوک ہے، اس نے شیف ہے، اس نے باہر جانا ہے، اس کی انڈر میٹرک یا سمجھے کہ 5ویں جماعت تک وہ پڑھا ہوا ہے، تو کیا وہ بھی آئلٹس کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایف اے ہیں یا ایف ایس سی ہیں یا میٹرک بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک جرنل ٹیسٹ ہوتا ہے GT جس کو آپ کہتے ہو نارملی، اور ایک اکیڈیمک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکیڈیمک وہ کرتے ہیں جنہوں نے فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو GT ہے وہ کرتے ہیں جنہوں نے ورک پرمٹ کے لیے یا کام کے سلسلے میں یا بزنس کے سلسلے میں یا امیگریشن اس کے حوالے سے جانا ہو. پرفیکٹ. اس حوالے سے پھر وہ ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے ایجوکیشن FSc مسٹ ہے یا FSc. اگر اکیڈیمکس ہے، اگر یعنی وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اکیڈیمک ریکوائر ہوگا. اگر وہ کام کے سلسلے میں جا رہا ہے تو پھر وہ ورک پر یعنی GT کرے گا، جرنل ٹیسٹ. اور ایجوکیشن کتنی ریکوائر ہے؟ جرنل ٹیسٹ کے لیے تو آپ میٹرک بھی ہوں تو چلتا ہے. ٹھیک ہے، میٹرک بھی وہ چلتا ہے، لیکن آپ میٹرک بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑی بہت آپ انگریزی پڑھ لیتے ہیں. ہاں بالکل. GT وہ آپ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ مڈل بھی ہے، اگر وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے تھوڑی بہت، تو ہم اس کو مزید فردر اس چیز کو وہ کر موڈیفائی کرتے ہیں آپ. اچھا چونکہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے انگریزی اور یہ مسائل ہمیں آتے ہیں درپیش کہ ہم گھروں میں بھی نہیں بولتے، فلوئنسی بھی نہیں ہوتی. نارملی کیا پرابلمز آتی ہیں آئلٹس کے اسٹوڈنٹ کو؟ زیادہ تر آئلٹس کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر جو ہے وہ ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں مسئلہ آتا ہے. حالانکہ جو رائٹنگ ہم نے کی ہے اس رائٹنگ میں اور آئلٹس کی رائٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا. مثال کے طور پر اگر ہمیں آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ کا نہیں پتا تو وہ پھر ہمیں آئلٹس میں آ کے پتا چلتا ہے کہ آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ بھی کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایگری ڈس ایگری والے کویسچنز ہوتے ہیں کہ کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، اس ٹائپ کے کویسچنز. تو ہمیں تو پھر ظاہر ہے
لیٹرز اور سٹوریز اور ایسے سے باہر ہی نہیں نکالا گیا، تو پھر وہ چیزیں ہمارے اس میں آ اچھا ہم اس کو تھوڑا سا نا سیکوینس وائز چلیں گے. آئلس کے اندر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں رائٹنگ کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر کوئی آئلس رائٹنگ میں اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا ہے اور یو کے پی آئی کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، کیا کچھ آتا ہے اور کیا سکلز ہیں جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے رائٹنگ میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ظاہر ہے ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ انسپائرڈ نہیں ہوتے کسی سے. ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے؟ رائٹ. اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ان لوگوں سے ہوتے ہیں جنہوں نے میرے کو فائدہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اب وہ جو رائٹنگ کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسا کنٹینٹ کہ جو آپ کو بتائے کہ بھئی آپ نے اس بات پہ اگر اتفاق کرنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اگر آپ نے اس سے نا اتفاقی کرنی ہے تو کون سے الفاظ یوز ہوں گے، کنیکٹ کیسے کرنا ہے، بات کو لنک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آئلز میں بتائی جاتی ہیں. اور اس میں 2 ٹاسک ہوتے ہیں. ٹاسک 1 ہوتا ہے، ٹاسک 2 ہوتا ہے. رائٹ. ٹاسک 1 میں زیادہ تر گراف والی رائٹنگ آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی گراف دیا ہوا ہے یا کوئی پائے چارٹ ہے یا کوئی فلو چارٹ ہے تو اس پہ وہ پوچھتے ہیں جی اگر آسٹریلیا میں شوگر کی جو پرائس تھی وہ اتنی تھی 2001 میں، ٹھیک ہے، اور 10 سال بعد پرائس یہ ہو گئی، تو اس گراف کو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے پھر یہ ہم بتاتے ہیں کہ جی وہ جو الفاظ ہیں کہ the price of sugar was like $10 in 2001 but it rose up to $15 to $20 in 2010. So یہ وہ جو الفاظ ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو گراف ہے اس کو دیکھ کے کس طرح مینیج کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم لسننگ کی بات کریں کیونکہ لسننگ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، ویسے بھی آپ نے اگر کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. لسننگ پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس حوالے سے. تو میں نے جو چیز آبزرو کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ لسننگ کر رہے ہوتے ہو تو جب آپ مینٹلی طور پہ کہیں اور چلے جاتے ہو تو پھر آپ لسننگ نہیں کر پاتے. اچھا ٹھیک. مثال کے طور پر اگر ایک آڈیو چل رہی ہے اور اسٹوڈنٹ کا سوچیں جو ہیں وہ کہیں اور چلی گئی ہیں، اب اس کی سوچ میں آ رہا ہے کہ آج میں نے دوستوں کو ملنا ہے، ٹھیک ہے، آج میرے رشتہ داروں نے آنا ہے، کنسنٹریشن، والدہ نے کہا کہ جی واپسی پہ فلاں چیز لے آنا، تو وہ مائنڈ میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو جب آپ مینٹلی طور پہ وہاں ہیں ہی نہیں تو پھر آپ آڈیو کو کیسے سنیں گے؟ اچھا سر ووکیبلری بھی تو امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. جی ووکیبلری بالکل. اب دیکھیے میں نے ووکیبلری کے اوپر بھی اپنے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ ووکیبلری ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی لمٹ کبھی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کی لمٹ نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوگی. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی اگر اردو آپ کے ساتھ بول رہا ہو اور وہ کوئی ایسے 4-5 الفاظ بول دے جو مشکل ترین ہو، جو آپ نے کبھی سنے نہ ہو، تو آپ اس کا مطلب یہ تو اردو تو آپ کو تو آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. بہت سے اردو کے بھی الفاظ ہیں جو آپ کو نہیں پتا. تو ووکیبلری ایشو نہیں ہے. اوکے. ووکیبلری اتنی ہو آپ کے پاس جتنی آپ کی زندگی میں کام آنی ہے. بالکل ٹھیک. میں جب بھی اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں، جب بھی شروع کرتا ہوں کوئی کورس یا جب بھی میں نے اسٹوڈنٹ کو انگریزی کے اوپر لیکچر دینا ہوتا ہے تو میرا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو وہ سکھایا جائے جو صبح سے شام اس کی زندگی میں استعمال ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. بنیادی الفاظ. لیکن اب صبح سے شام ہم کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں نا. بہت اچھا. تو کیوں نہ ہم اس کو ریپلیس کر دیں انگریزی میں. جب ہم ان کو ریپلیس کریں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلی موٹیویشن تو مل گئی نا کہ جو بھی میں نے اب مثال کے طور پر باہر دروازے پہ گھنٹی بجی ہے تو ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی کہتا ہے جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. لوگوں کو یہاں تک اس کی انگریزی نہیں آتی، جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. اب بجائے میں یہ کہوں کہ جی جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا go and see who's at the door. go and see who's at the door ریپلیس ہو گیا کس سے؟ جاؤ دیکھو دروازے پہ کون. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ریپلیسمنٹ کرنا ہے، یعنی اگر میں نے جس طرح سیکھا ہے، میں نے تو اسی طرح سیکھا ہے کہ میں الفاظ اور جملوں کو میں ریپلیس کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں جی جاؤ بچے کو سلا دو،
یا بچوں کو سلا دو. لوگوں کو تو اس کا نہیں پتا کہ اس کو کیسے بولنا ہے انگریزی میں. جیسے put the baby to sleep, put the children to sleep. اچھا یہ آپ برٹش انداز میں کہہ رہے ہیں کہ امریکن میں؟ یہ برٹش. اچھا برٹش میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور اچھا ریپلیسمنٹ آف دا ورڈ. ہاں ریپلیسمنٹس سے ہی آپ کے جو جرنل, سب سے پہلے آپ کا سٹیپ وہ ہوگا کہ جملے وہ سیکھیں جس نے جو آپ کے صبح سے شام منہ سے ادا ہونے. سو آپ کی اس بات سے جو میں ایزیوم کر رہا ہوں, صبح سے شام تک جو لفظ استعمال ہو رہتے ہیں وہ روٹین کے لفظ ہوتے ہیں, بار بار وہی لفظ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے انہی لفظوں کے ساتھ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. ووکیبلری تو ٹھیک ہے, امیڈیٹ کمیونیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی. اور مثال, اور آپ نے جہاں تک ووکیبلری کا جو سوال کیا تھا وہ اسی میں کور ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھیں نا, گھر میں ہم نے فریج ہے, ایگزاسٹ فین ہے, کچن ہے, پلیٹس, کپس, یہ سارے ان میں سے ایک بھی اردو کا لفظ نہیں. بیڈ ہے, ڈریسنگ ٹیبل ہے, کارپٹ ہے, کرٹنز ہے, کتنا کچھ ہے. اور ہمارا واسطہ تو روز ہی انگریزی سے پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, بیٹری لو ہے آپ کے فون کی, تو بیٹری ان این انگلش از این انگلش ورڈ. فون اٹس این انگلش ورڈ. ٹیکسٹ میسج, کال, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سارا کیا بہت سے انگریزی کے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں, روز کرتے, بس ان کو ریلیٹ کرنا ہے. لنک کرنا ہے بات. گریٹ فیضان صاحب, بڑی بات کو زبردست لنک سے, جب باتوں کو آپ لنک کریں گے it really matters the most. اور سر کانفیڈنس بلٹ اپ کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہیزیٹیشن ہوتی ہے انگلش بولنے میں, ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہیں غلط نہ بولتے ہیں, کہ فکریں آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بہت سو نے میرے سے یہ سوال کیا کہ سر کانفیڈنس کیسے امپروو کیا جائے. تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا دیکھو, کانفیڈنس کہاں سے آئے گا, باہر سے آئے گا یا اندر سے آئے گا. اگر اندر سے آئے گا تو ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم کانفیڈنس سے نہ بولیں؟ اگر تو ہمارے بڑے روکتے ہیں, ہمارے امی ابو, ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوست, وہ تو ہمیں نہیں روکتے, ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو اس سوچ کو اگر ڈیولپ کر لیا جائے کہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اٹس اے سیکنڈ لینگویج. اور مزے کی بات ہے ہماری تو اردو اس لیول پہ نہیں گئی ابھی تک. وہ آپ نے ووکیبلری والا سوال کیا تھا نا, کہ جب ہماری اردو میں اتنی اچھی ووکیبلری نہیں ہے, ہاں تو انگریزی میں کہاں سے؟ تو پہلے آپ نے اپنی بیس بنانی ہے. اور بیس کیسے بنے گی؟ وہی جو میں نے پہلی بات کی تھی, ریپلیسمنٹ سے. اور کانفیڈنس تبھی آئے گا جب آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, ان باتوں کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے جو آپ نے روز ہی بولنی ہے. جو باتیں آپ نے روز کرنی ہے, جب آپ کو وہ آ جائے گا, جیسے میں سے پہلے مثال دی تھی اس جملے کی کہ گو اینڈ سی ہوز ایٹ دا ڈور. جب آپ کو گو اینڈ سی ہوز ایٹ دا ڈور پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, پھر کانفیڈنس تو بنے گا نا. کہ جب مجھے کسی نے یہ گائیڈ کیا ہے یا میں نے کہیں سے یہ سنا ہے, تو اس سنی سنائی بات کو, اس کو ریلیٹ کرنا, یہ ہے وہ کانفیڈنس کی نشانی. اور کانفیڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ نے کبھی کی ہی نہیں لیکن آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش کرنا ہے آپ کا کانفیڈنس. ایفرٹ کرنی ہے آپ نے اس کے لیے. کوشش کرنے کو کانفیڈنس کہتے ہیں. کوشش کا نہ کرنا یہ ہے لیک آف کانفیڈنس. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر ہم نے رائٹنگ کی بات کر لی, لسننگ کی بھی بات کر لی, ایٹ دی اینڈ اسپیکنگ کی بات کریں گے. اسپیکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ آپ نے بولنا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اب اسپیکنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں انگریزی نہیں بولی جاتی, ہمارے بڑے نہیں بولتے, گھر میں نہیں بولی جاتی, یا ہماری جو بہت سے اسکولوں کے اندر بھی یہ انوائرمنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. سو ہاؤ ٹو امپروو اسپیکنگ؟ دیٹس اے ریئلی گڈ کویسچن. اب دیکھیے, آئلس کی اگر اسپیکنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 پارٹس ہوتے ہیں. پارٹ 1 میں آپ سے جرنل کویسچنز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پارٹ 2 میں آپ سے جو ہے وہ کیو کارڈ دیا جاتا ہے آپ کو. اوکے, ہاں کیو کارڈ ہوتا ہے, ٹاپک دیا جاتا ہے, رینڈم ٹاپک, اوکے, جس کے اوپر آپ نے 1 منٹ سوچنا ہوتا ہے اور 2 منٹ کنزیکٹیو بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پارٹ 3. پارٹ 3 میں آپ نے جو ہے وہ اوپینین بیسڈ آنسرز دینے ہوتے ہیں.
यानी आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसके ऊपर अपने आंसर देना होता है। और आइल्स की जो स्पीकिंग है वो टोटली डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि आपने ARE अप्रोच के तहत आंसर देना है। ARE अप्रोच क्या होता है? आंसर, रीजन एंड एग्जाम्पल। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, तो आप आगे से कह देते हैं जी माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। तो ये आइल्स के मुताबिक आंसर इनफ नहीं है। इसको आपने आंसर, रीजन एंड एग्जाम्पल के यानी ARE अप्रोच के तहत कैसे आंसर देना है? आप कहेंगे वेल ऑल्दो आई लाइक मेनी फ्रूट्स सच एज बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स, बट माय मोस्ट फेवरेट इज एप्पल because it's tasty, juicy, sweet, good for health. Last time I had a fresh juice of apples and enjoyed a lot. इसमें अब क्या आ गया? आंसर भी आ गया, रीजन भी आ गई और एग्जाम्पल भी आ गई। तो जब आप इसके तहत आंसर देंगे तो आपको बैंड्स अच्छे मिलेंगे। जी, लॉजिक्स के साथ आप लॉजिक्स के साथ, लॉजिक्स भी और थोड़ा एक्सप्लेन करना चीज़ों को, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हम ये बात करें आइल्स के हवाले से, हाँ, आइल्स में IELTS के वैसे तो हवाले से। नॉर्मल स्पीकिंग के अंदर आप इतनी डिटेल में जाते नहीं है, नहीं जाते, बट दे वांट कि आप लॉजिक्स हो Yes. और डिटेल में जाएं, बिल्कुल। ताकि उस बात का एक मोहल्ले वकूዕ जिसको कहते हैं। हाँ, और एक और चीज़ मैं ऐड यहाँ पे करना सर। चाहूँगा कि आइल्स में कभी भी आप ये मत सोचें कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है। वो आपकी सिर्फ स्किल्स देखते हैं कि जो आपने बोलना है वो कितना बोलना है और कैसे बोलना है। ये मैटर नहीं करता कि आप इंफॉर्मेशन, अगर आप नेगेटिव भी उस, मिसाल के तौर पर अक्सर ना स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको एक टॉपिक आ जाता है कि डिस्क्राइब अ कंट्री यू हैव रिसेंटली विजिटेड। जी हाँ। अब आगे से स्टूडेंट कह देते हैं सर जी मैं तो कभी जहाज पे नहीं बैठा। बंदे सोचे, आप उसको स्विच करो। हाँ, अपना आइडिया लेके आओ। हाँ, अब आइडिया कैसे लाएंगे? मिसाल के तौर पर वो कहेगा अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर बीन टू अब्रॉड but most of my relatives are living abroad. They used to send me pictures. I'm quite inspired by a few countries and I would love to visit in the future. However, here I would like to mention my recent trip to Islamabad. लोकल विजिट, मतलब आपने उसको स्विच कर दिया, ठीक है। तो आइल्स में ये एक्सेप्टेबल है। परफेक्ट। बात पहुंच रही? ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप आगे से कहते फिरें जी मैं तो कभी जहाज पे नहीं बैठा, तो ये तो लॉजिक नहीं है। उनका कंसर्न है कि आप बोले। अब देखें ना, मैंने बात शुरू की थी कि मैं तो कभी गया ही नहीं बाहर, बात खत्म कर दी, लेकिन उसको मैंने स्विच कैसे किया कि मैंने मुल्क से शहर पे आ गया, क्योंकि उन्होंने तो रीसेंट ट्रिप का पूछा था ना। तो मैंने रीसेंट ट्रिप किसको बताया कि मैं जी इस्लामाबाद गया था अभी रिसेंटली। शुरू में मैंने क्या कहा कि भाई मैं कभी बाहर गया नहीं, ताहम मैं ये अपना इस्लामाबाद का ट्रिप आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो वो उसमें 2 मिनट हो जाएंगे, तो वो लॉजिकली उसको बैंड मिल जाएंगे। अच्छा सर, प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है? मतलब आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, हम आइल्स की बात ना करें, वैसे ही अपनी अंग्रेज़ी इंप्रूव करनी, बिकॉज आपको जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कोई टिप्स हमें बताइए दे के। ठीक। अच्छा, मैंने जो चीज़ मैंने अपने ज़िंदगी में अप्लाई किया, मैं आपसे वही शेयर करना जी पसंद सर। करूंगा। मैं असल में जब वीडियोस देखता था ना मुख्तलिफ गोरों की या मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो अंग्रेज़ी के हवाले से, तो उनको फिर मैं करता क्या था कि मैं एक सेपरेट फ़ोन लेता था, उसमें अपनी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करता था। अच्छा। उन्हीं को सुन के अपनी आवाज़ में अपनी ऑडियोज़, फिर मैं क्या करता था, मैं उनकी ऑडियोज़ और अपनी ऑडियोज़ कंपेयर करता था। ठीक, फाइन। जब मैं उसको कंपैरिजन करता था उन ऑडियोज़ को, तो फिर मुझे साफ पता लगा कि जी मेरी जो मिस्टेक्स थी वो क्लियर कौन सी थी। जो मेरी क्लियर मिस्टेक्स थी उनको फिर मैंने कवर किया, कंपनसेट किया, ग्रेट, एंड बिकेम द पार्ट ऑफ द गेम। ज़बरदस्त। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, इसमें आपका पैशन, आपका शौक, आपका जुनून, ये बहुत काउंट होता है। और अगर आप ये कहें कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं, तो आपका फ़ोन, जो आपका स्मार्टफोन है, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, इवन आप फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियोस बनाएं, ताकि आपके चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी आपको पता लगे कि जो मेरी आंखों की मूवमेंट है, मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह के हैं। उससे फिर आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा।
کیونکہ یعنی مجھے خود ہوا سے ریکارڈنگ کریں، خود سے ریکارڈنگ کریں اپنی آڈیو اور بولنا شروع کریں کسی بھی ہاں ٹاپک ہاں، اور جو اپنے آپ کو سنے گا پہ۔ تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر کانفیڈنس بڑھنا شروع ہمارے براڈ کاسٹنگ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ خود سے بات کریں، ایگزیکٹلی مطلب آپ آتے جاتے آپ کو ویژلز نظر آ رہے ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، ٹریفک نظر آ رہی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو ایکسپریس کریں. سو سیم لائک دس، انگریزی میں بھی ایسے ہی کہ آپ اس کو ایکسپریس کریں. اچھا سر، برٹش ایکسنٹ ورسز امریکن ایکسنٹ، سو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ برٹش سیکھنا کون سا چاہیے، اڈاپٹ کون سا کرنا چاہیے ایک عام بندے کو؟ دیکھیے فرحان صاحب، اس میں نا بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں اس حوالے سے. اب ہمارے جو لوگ ہیں دے آر ریئلی انسپائرڈ بائی امیریکن ایکسنٹ، دے آر سمپل ہے کوائٹ تھوڑا سا. انسپائرڈ بائی امیریکن ایکسنٹ. ٹھیک ہے، پڑھتے برٹش سلیبس ہیں اور بولنی امیریکن انگلش. بالکل ٹھیک. ٹھیک. اب آپ سے اگر کوئی کوشچن کرے کہ جی انگریزی کی ابتدا ہوئی کہاں سے، تو آپ کا آنسر ہوگا برطانیہ سے. بالکل ایسے ہی پائنیئرز تو وہی وہی ہیں، بالکل وہی. دے آر دا پائنیئرز. جی جی جی. تو آپ امیریکنز کو انگلش نہیں کہہ سکتے. آپ امریکہ میں رہنے والے کو امیریکن کہیں گے، ہاں لیکن انگلینڈ میں رہنے والے کو آپ انگلش کہیں گے. بالکل ایسے ہی. ایسے ہے نا. بالکل تو ایسے ہی. آفیشلی تو وہ ہے پائنیئرز بالکل ٹھیک ہے. برٹش. ٹرو. تو میری جو ایکسپرٹیز ہیں، آئی ایم ایکسپرٹ ان ٹیچنگ برٹش ایکسنٹ، اچھا تو میں برٹش ہی سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. فرق اگر آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ کو بنیادی فرق بتاتا ہوں کہ جب آپ برٹش ایکسنٹ کو لیتے ہیں تو اس کا ایک اصول ہے، اور میں آپ کی آڈینس کو بھی بتاؤں گا وہ اصول، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اس چیز کا، کہ جب واولز جو ہم نے بچپن میں پڑھے ہیں واولز، جب واول کے بعد آر لگا ہو تو آر کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آنر، تو وہ آنر ہوگا، آنر، آنر نہیں، آنر. اسی طرح فلیور، فلیور نہیں، اب ہاں فلیور. ممبر، بات فالو کر رہے ہیں. ٹاور، واٹر، یہ جو کا ساؤنڈ ہے اس کو کہتے ہیں شوا ساؤنڈ. شوا ساؤنڈ. شوا ساؤنڈ. ٹھیک. اور جو امریکن ایکسنٹ جو آپ نے بات کی، وہ رولنگ آر، وہ آر کو سائلنٹ نہیں کرتے، وہ آر کو چبا کے بولتے ہیں. جیسے آنر، چیپٹر، چرچ، دیکھیں نا میں چبا کے بول رہا ہوں اس کو وہ سائلنٹ کرتے ہیں. امریکن اس کو چبا کے بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رولنگ آر. امریکن جو بولتے ہیں رولنگ آر. اب جیسے چیپٹر ہے، آنر ہے، ٹاور ہے. اسی طرح جو دوسرا فرق ہے وہ ہے آ کا ساؤنڈ، اے کا ساؤنڈ. مثال کے طور پر برٹش کہتے ہیں کانٹ، جیسے آئی کانٹ گو دیئر، تو یہی امریکن بولیں گے تو آئی کینٹ گو دیئر. اب آئی کینٹ گو دیئر اور آئی کانٹ گو دیئر، زمین آسمان کا فرق. اس طرح کے اور بھی بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اس کا میں پورا کورس کرواتا ہوتا ہوں. جس نے امریکن سیکھنی ہوتی ہے ان کو میں امریکن سکھاتا ہوں، جس نے برٹش ایکسنٹ سیکھنا ہے اسے میں برٹش ایکسنٹ سکھاتا ہوں. یہ میری دونوں ایکسپرٹیز ہیں. اچھا، ایک جو سکھانے کی بات کریں کہ اگر کوئی آپ سے پرسنل کوچنگ لینا چاہے، جی جی اور انگلش لینگویج کے حوالے سے، برٹش، امریکن اور آئلس کے حوالے سے، سو واٹ آر دا پروسیجر؟ آپ کیسے آپ کو وہ؟ جی میں زیادہ تر جو ہے وہ آن لائن پڑھاتا ہوں. اوکے. اوورسیز پاکستانیوں کو پڑھاتا ہوں، اور ویسے بھی میں اپنے لوگوں کو جو آؤٹ آف اسٹیشن رہتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، آن لائن کوچنگ دیتے ہیں؟ آن لائن کوچنگ آئلس کی بھی دیتے ہیں؟ تھرو واٹس ایپ نہیں، صرف لینگویج کی. اچھا صرف اگر کسی نے ایکسنٹ امپروو کرنا ہے اوکے وہ بھی، اور اگر کسی نے پراپر جس کو کہتے ہیں نا بگنر لیول سے شروع کرنا ہے وہ بھی، اور کوئی ایڈوانس کورس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے بالکل آپ ٹھیک کے ہے. چینل کے توسط سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے رابطہ کرنے کے لیے ہم آپ کا نمبر اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تاکہ جو لوگ فیضان صاحب سے پرسنل کوچنگ لینا چاہتے ہیں اپنی انگریزی کے حوالے سے، اس کی امپرومنٹ کے حوالے سے، ایکسنٹ کے حوالے سے، لسننگ، اسپیکنگ، تمام چیزیں جو ہیں وہ فیضان صاحب آپ کو یہ سروس دیں گے. سر، آپ کا میں نے آغاز میں ایک تعارف کرایا تھا، جو سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم تعارف وہ کسی بھی انسان کا ہوتا ہے، وہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر ہدیہ نعت پیش کیجیے آپ. صلی اللہ علیہ یا
یا حبیب اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ذکر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا کمال آیا. کہیں مزمل کہیں مدثر کہیں ہے کعبہ کہیں ہے کامل. کہیں مزمل کہیں مدثر کہیں ہے کعبہ کہیں ہے کامل. جگہ جگہ پر انہی کی زلفوں انہی کے چہرے کا نام آیا. جگہ جگہ پر انہی کی زلفوں انہی کے چہرے کا نام آیا. آپ کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. آپ کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. اپنی امت کے آپ کے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی تو سایوں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سایوں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب فیضان بھائی. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ذوق میں آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اور اتنی سیر حاصل آج ہماری گفتگو ہوئی میں ایم شور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت سی اس میں نالج اسکلز میں ان کے اضافہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ دیکھا. فیضان عظیم ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.